Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum Pakistan. Welcome to the podcast and vodcast, The Common Voice, and Syed Hussain Haider is with you again with different stories, and those stories revolve around famous personalities, role model nations, and real life episodes. These episodes are a platform of learning, of inspiration, and most importantly, of the lessons of life. We learn from each other, we listen to each other, and then we move forward with those lessons in a better way. And that is the objective of the common voice. Life is a journey which is full of happiness, full of contentment, full of joys, full of challenges, and full of opportunities. Let us build bridges that are an extension of humanity. Ladies and gentlemen, today we are going to be looking at two stories of two leaders of one nation which built one of the most formidable Muslim states in the 20th century. These two individuals heralded a nation which was underdeveloped to a developed nation. And those two individuals, ladies and gentlemen, are very well known to us. One is Dr. Mahatir Mohamad, the founder of modern Malaysia. For 22 years, he struggled, he endeavored, and he brought his nation out from the marshes towards a beautiful country where it became Malaysia, truly Asia. And then we look at Mr. Abdullah Badawi, who then stabilizes the economy, stabilizes the nation, and takes it to the next level. Ladies and gentlemen, when we look at the 1980s, we see that Malaysians used to be coming to countries like Pakistan, to countries like India, to countries like Sri Lanka, whereby they would come and study. They did not have the institutions, they did not have the platforms, they did not have the universities, so they would come over here in those decades. But then, when Dr. Mahathir Mohamad came and he then talked about solidarity, he talked about sustainability, he talked about independence, he talked about education, he talked about a knowledge based economy, then everything started to change. And then we see that that country, which was basically a country where there was hardly much to see and no one would be going there, became a tourist delight, became a tourist satellite, and that became with the slogan that Malaysia is truly Asia. Ladies and gentlemen, let's see how Dr. Mahathir was able to create that ethos, was able to create that attitude whereby the Malaysians started believing in themselves. So when Dr. Mahathir became the Prime Minister, he had many challenges. There were so many challenges that it seemed that he would drown in those challenges. And therefore, he had to chalk out a path to reach that destination, to materialize that vision that he had, which he was carrying with him to see Malaysia as a strong, prosperous country. So what he did was that he started calling the captains of Malaysia. The captains were leaders in industry, leaders in bureaucracy, leaders in politics, leaders in education, leaders in social work, leaders in commerce and business. So he called all of these leaders as captains, and he would invite them to a particular camp which was in the rubber plantation just outside of Kuala Lumpur. Now, over there, he would bring everyone together and he would discuss the different issues, the different challenges, the different opportunities, that what is the way forward? How can we make Malaysia strong and independent? And during the first meeting, it is very important to understand that the Malaysian culture is also post-colonial. And by post-colonial, we basically mean that there is an elite, there is an aristocracy, there is feudalism, and again, there is great disparity between the different strata of society. Now, when Dr. Mahathir called everyone and they were having a wonderful meeting and it became lunchtime. So just like in Pakistan, we see that sometimes when events are taking place, the VVIP have a separate segment to eat, the VIP a separate segment, the bourgeois would have a different segment, and then the proletariat, the common man, would have a different segment to eat. Similarly,
over there also, and there was a very special lunch laid out for the Prime Minister and his entourage. Now, when Dr. Mahathir was invited over there, so what he said, oh, thank you. I think that this is not for me, this is for you. So, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جو لنچ ہے انہوں نے ان بیروں کو دے دیا جو ان کو سرو کرنے کے لیے آئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے، آپ لوگ اس کو کھاؤ. وہ واپس چلے گئے اسی لارجر روم میں، اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے ایک شخص کے ساتھ کرسی کھینچی اور ساتھ بیٹھ گیا، اور بیٹھ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی کیا میں آپ کے ساتھ مل کے کھا سکتا ہوں؟ اور ڈاکٹر مہاتیر نے اس کے ساتھ مل کے کھانا کھایا، اور پوری قوم کو ایک پیغام بھیجا کہ وی آئی پی کلچر ختم کرو، مل بیٹھ کے کام کرو، مل بیٹھ کے زندہ رہو، مل بیٹھ کے کھانا کھاؤ، تب جا کے کامیابی ہوگی. تو ایک چھوٹے سے ایپیسوڈ سے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے پوری قوم کو ایک پیغام بھجوایا، اور جو پچھلے تقریباً 40 برس سے ایک وی آئی پی کلچر ایگزسٹ کرتا تھا، اس وی آئی پی کلچر کو جو ہے وہ بھرپور انداز سے اور حقائق کی بیس کے اوپر ریالٹی بیسڈ جو ہے انہوں نے اس کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے ختم کیا. اینڈ دے اسٹارٹیڈ دس جرنی آف ورکنگ ٹوگیدر، آف بینگ ٹوگیدر، آف taking rewards and failures together and move forward like a nation. And that was the new Malaysia. So Dr. Mahathir Mohamad basically set the pace for the Malaysian nation in such a way. Now, I would like to share with you another story. And that story is of the Prime Minister which followed Dr. Mahathir. And the Prime Minister who followed Dr. Mahathir is Abdullah Badawi. Now, I would just like to share with you that a long time ago, nearly about more than 20 years ago, I was conducting a research on the good governance policies of Dr. Mahathir, and I was in Malaysia. So I asked my supervisor that I would like to interview the Prime Minister, thinking that maybe it would not be possible. But then one day I get a phone call from my supervisor that, Haider, you wanted to take an interview of the Prime Minister Abdullah Badawi? Well, come over to this hotel, and over there during Iftari, you can meet with the Prime Minister, because it was the 2nd of Ramzan. So ladies and gentlemen, I got ready and I went over to the hotel, and the first surprise that I got was that when I asked the organizers that where should I sit, they said, please sit wherever you like, but there is only one rule, that one adult to one table. So that was very odd. But then what I did was that I went over there and I just sat on a table. And after some time, I see that children are coming and of different ages, and they're sitting around in tables. So 9 children, 1 adult. And similarly, 9 children came and sat around my table. Now, when I was sitting over there, they started talking with me, but I could not understand Malay. So I called the organizers and said that they're talking with me, but I can't communicate with them. Please bring someone else. So what do I see کہ ایک بڑا سا گلدان جو ہے وہ لا کے جو ہے نا اسی طرح راؤنڈ ٹیبل کے سینٹر میں رکھ دیتے ہیں, اور پھر ادھر سے اپوزٹ سے جو ہے نا وہ ایک بچے کو اٹھاتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ایڈلٹ جو ہے وہ آ کے بیٹھ جاتا. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا گلدان. تو پھر مجھے ریئلائزیشن یہ ہوئی کہ وہ گلدان جو ہے وہ کمیونیکیشن بیریئر ہے, تاکہ میں اور وہ جو دوسرا ایڈلٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو نہ کریں, بلکہ وہ جو ایڈلٹ ہے وہ باقی 8 بچوں کے ساتھ گفتگو کریں. بہرحال میں نے اپنے استاد کو فون کیا کہ میں نے کہا کہ افطاری کا ٹائم ہو رہا تو عبداللہ بداوی صاحب نہیں آئے, تو انہوں نے کہا آ جائیں گے, ڈونٹ وری. میں ایسے ہی بیٹھا ہوا جو ہے نا اپنے کمرے کے ارد گرد دیکھ رہا تھا ہال کے, تو میں دیکھتا ہوں کہ ایک سائیڈ ڈور سے عبداللہ بداوی صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں, اور ان کے پیچھے 2 ان کے اسٹاف آفیسرز ہیں, اور وہ سب کو پہلے سلام کرتے جا رہے ہیں, اور لوگ جو ہیں اٹھ کے ان کو وعلیکم السلام کر رہے ہیں, اور وہ پھر گھوم رہے ہیں اور وہ ایک ٹیبل ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ ایک خالی سیٹ ہے, اور ادھر جا کے وہ بیٹھ جاتے ہیں. میں ان کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ وہ جو 9 بچے ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ بڑی ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں, اور افطاری کا سامان بھی ان کی پلیٹوں میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے استاد کو فون کرتا ہوں کہ آپ نے کس وقت کا اپوائنٹمنٹ لیا؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپوائنٹمنٹ نہیں لیا,
تم جاؤ اور جا کے اپنا انٹروڈکشن کراؤ کہ تم پاکستان سے آئے ہو۔ تو میں نے اپنی جو ہے نا ڈائری اٹھائی، پین کو تیار کیا اور میں اس ٹیبل کی طرف چلا گیا اور بالکل عبداللہ بداوی کے بیک سائڈ پہ بیٹھ گیا، اور جب میں کھڑا ہو گیا، اور جب میں ادھر کھڑا ہوا تھا تو بداوی صاحب کو ایسا لگا کہ کوئی پیچھے ہے تو اوپر دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا السلام علیکم سر، سعید حسین حیدر فرام پاکستان۔ تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے انہوں نے بڑے گرم جوشی سے میرا ہاتھ ملایا اور کہا کہ آئی ہوپ ایوری تھنگ از اوکے۔ میں نے کہا او یس ایوری تھنگ از جسٹ گریٹ، سو از ملیشیا، آر یو فونڈ آف ملیشیا، آر یو انجوائنگ یور سیلف ان ملیشیا؟ میں نے کہا ہاں جی بالکل، آئی ایم انجوائنگ مائی سیلف، آئی ایم ہیونگ اے گریٹ ٹائم، آئی اونلی وانٹیڈ ٹو ہیو این انٹرویو ود یو۔ تو بائی دیٹ ٹائم جو ہے نا ایک کرسی پیچھے آ جاتی ہے، اور بداوی صاحب میرے ہاتھ کو کھینچ کے مجھے نیچے بٹھا دیتے ہیں۔ تو دین ہی سیز کہ اچھا سو واٹ کین آئی ڈو فار یو، اینڈ آئی سے کہ جی آئی وانٹ یور انٹرویو۔ تو انہوں نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا، گیو ہم 20 minutes وین ایور اٹ از کنوینئنٹ، اینڈ آئی ول دین بی گیونگ دی انٹرویو۔ تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ اوور، تھینک یو سو مچ فار وزٹنگ ملیشیا، تھینک یو سو مچ فار لائکنگ ملیشیا، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ ٹوڈے از مائی ڈے ود دیز چلڈرن، یہ میرے بچے ہیں، اور جو ہے نا میں آپ کو انٹرویو بعد میں دے دوں گا۔ میں بڑے خوش ہو کے میں اپنی کرسی پہ واپس چلا جاتا ہوں۔ وہاں پہ جو ہے پھر افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، افطاری کرتے ہیں، اور پھر نماز کا ٹائم ہوتا ہے، اور مجھے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اب تو بداوی صاحب جو ہیں وہ بالکل جو امام کے پیچھے والی صف ہے ادھر جائیں گے اور امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر ہیں، وی آئی پی ہیں، اسپیشل ہیں۔ بٹ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ ان 9 بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایز اے شیپرڈ جو ہے ان کو لے کے جاتے ہیں، ایک بچے کا جوتا بھی اتارتے ہیں، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے، جس صف میں ملتی ہے درمیان سے ایکچولی پیچھے، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، وہ 2 چھوٹے بچوں کو جوتا پہناتے ہیں اور ان کو اس ٹیبل پہ لے کے جا کے بٹھا کے ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ٹائم کو، کھانا ڈال کے دے رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے نا 1.5 گھنٹہ نماز کے بعد وہ ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے، اور پھر جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ وہ چلے جاتے ہیں۔ یہی سب کچھ جو ہے پورے کمرے کے اندر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جب فنکشن ختم ہو جاتا ہے تو میں اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ بچے کون تھے، اتنا زبردست جو فنکشن کیا گیا، یہ بچے کون تھے؟ تو میرا استاد کہتا ہے کہ یہ آرفنز آف ملیشیا ہیں، ہم اپنے آرفنز کو، اپنے یتیم بچوں کو وی آئی پی کا سٹیٹس دیتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ یہ جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں وہ اپنے کارڈ ان بچوں کو دیتے ہیں، اور 1 سال کے لیے جب تک یہ اینیول ڈنر ایک اور نہیں ہوتا تو یہ اس شخص کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ اگر ان بچوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو یا وقت کی ہی ضرورت ہو تو وہ ان کو دے گا، کیونکہ وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے ان یتیم بچوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس دن مجھے احساس ہوا کہ ملیشیا اتنی زیادہ ترقی اتنی جلدی کیسے کر رہا ہے، ان یتیم بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے۔ اور اگر دیکھیں تو ٹھیک ہے ایس او ایس ولیج بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے الخدمت کے جو یتیم خانے بہت اچھے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور یتیم خانے بھی بہت اچھے ہیں، مگر بہت سارے یتیم خانے ایسے ہیں کہ وہاں پہ جانا ہی بہت مشکل ہے، رہنا ہے بہت مشکل ہے، کھانا کھانا بہت مشکل ہے، سونا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ ہم نے اپنے یتیم بچوں کو لاوارثوں کی طرح کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہم ان کے وارثین ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساری کی ساری پوری کریں اور اچھی طریقے سے کریں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کے آئیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے اسی طرح کے تحفے دیں جیسے ہم اپنے بچوں کو دیتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کو دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ، بہترین سے بہترین تعلیم دلوائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ایک مکمل انسان بنائیں جو کہ انڈیپینڈنٹ ہو، جو کہ ایک پروفیشنل بن سکے اور دنیا میں جو ہے وہ فخر سے چل سکے اور اس سے جو ہے وہ کانفیڈنس ہم دے سکیں کہ تم جو ہو کچھ بھی کر سکتے ہو۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یتیم بچوں کی خدمت کریں،
یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے یتیم بچوں کے لیے سہولیات کا بندوبست کریں. اٹ از آور رسپانسبلٹی. یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. اور جب تک ہم اپنے یتیم بچوں کا محبت سے اور پیار سے رسپانسبلٹی نہیں لیں گے تو اس وقت تک ہم اسی طرح افلاس دیکھیں گے, اسی طرح مشکلیں دیکھیں گے, اسی طرح اندھیرا دیکھیں گے. We have to as a nation get out of this. We have to as a nation empathize. We have to realize کہ ہمارے شولڈرز کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے that we have to get together and live like a nation, not as individuals, but as a collective nation, supporting each other. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ we sympathize with each other. We empathize with each other. اور ہم لوگ ایپتھی کو چھوڑ دیں, انڈیفرنس کو ختم کریں, بے حسی ختم کریں, اینٹی پتی کو ختم کریں. یہ جو خوشی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کے, اس احساس کو ختم کریں. ہمیں ہمدردی کرنی چاہیے لوگوں کے ساتھ, بلکہ ہمیں ان کے جوتوں میں ڈال کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم ان کی جگہ پہ ہوں تو پھر ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمیں کمپیشن شو کرنا چاہیے, ہمیں ایکوٹی شو کرنا چاہیے. تب قومیں بنتی ہیں. قومیں گاڑیوں سے نہیں بنتی, قومیں ڈیفنس کے اندر عالی شان اور پیلیشیل ہاؤسز سے نہیں بنتی, قومیں موٹر ویز سے نہیں بنتی, قومیں بلڈنگ سے نہیں بنتی, قومیں موبائل فون سے نہیں بنتی, قومیں انسٹیٹیوشنز محض انسٹیٹیوشن بنانے کے لیے نہیں بنتی. قومیں بنتی ہیں انسانیت سے, قومیں بنتی ہیں ایک دوسرے کو عزت دے کے, قومیں بنتی ہیں تقوی سے, قومیں بنتی ہیں عاجزی سے, قومیں بنتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کا احساس کریں اور اس احساس کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دیں اور ایک دوسرے کا کام کریں. اور قومیں اس وقت بنتی ہیں جب ہم اپنے ملک کو اپنی ماں کی طرح محبت کریں اور کسی کو گندی نظر سے اپنی ماں کی طرف نہ دیکھنے دے جو کہ ہمارا ملک ہے پاکستان. قومیں جو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں ہمیشہ اس وقت بنی ہیں جب لوگوں نے, عوام نے اپنے ملک سے محبت, محض نعروں کے لیے نہیں, محض جھنڈے جو ہے ان کو لہرانے کے لیے نہیں, محض باتیں کرنے کے لیے نہیں, مگر کام کر کے, محبت کر کے اور عزت دے کے ایک دوسرے کے لیے. اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نکلیں, ہر شخص نکلے اور لوگوں کے اوپر اور اداروں کے اوپر تنقید کرنے کی بجائے ہم ٹھوس طریقے سے اپنے ملک کے لیے کام کریں, اپنے ساتھیوں کے لیے کام کریں اور وہ برجز بنائیں, وہ برجز آف ہیومینٹی بنائیں, وہ برجز آف لو, رسپیکٹ, کمپیشن اور ایکوٹی بنائیں. ایمانداری سے کام کریں, سچ بول کے زندہ رہیں اور اس کائنات کے سب سے عظیم ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے گزری تھی اس طرح کوشش کریں, قرآن سنہ اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش. تب بنے گا ایک عظیم پاکستان اور تب ہر پاکستانی ایک عظیم انسان کی طرح زندہ رہ سکیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد.